अस्सलाम वालेकुम। मैं दुनिया में उन बदकिस्मत लड़कियों में से एक थी जिनके वालिदैन बचपन में ही वफ़ात पा गए थे और जब वो अपनी ममानी के रहमो करम पे थी। मामू भी कुछ खास मेहरबान ना थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे, लेकिन अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत देते थे। लेकिन मामू की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी क़ज़ा इलाही से जा मिले। मामू का दुनिया से जाना था कि ममानी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेहरबान तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मामू का लिहाज कर लेती थी वो लिहाज ख़त्म हो गया और उन्होंने मुझ पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। घर की मुलाजमों को निकाल के तमाम घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। हालांकि मेरी उम्र इस वक्त सिर्फ 18 साल थी। मरते क्या ना करते मैं बेसहारा लड़की थी। जैसा ममानी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ममानी का 25 साला बेटा मुझ पर फरीका हो गया और ममानी से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही हैं वही उनकी बहू भी बन जाए। अपने शानदार बेटे के लिए ममानी ने न जाने कितने सपने सजाए हुए थे। वो अपने बेटे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, लेकिन मुझे ख़ानदान से और मैं तो एक गरीब लड़की थी जिसके वालिदैन भी नहीं थे और जिसको जहेज़ के नाम पे कुछ मिलना भी ना था। एक वाहद खूबी जो मेरे पास थी वो मेरा हुस्न था। मैं इंतहाई हसीन थी। मैं इतनी ज़्यादा हसीन थी कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती, क्या वाकई ये मैं हूँ? ये मेरी सूरत है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरे होंठ हैं। मैं अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए अपने हुस्न को देखती रहती थी, लेकिन मेरा हुस्न किचन और घर की नज़र हो गया था। ममानी का बेटा मजीद मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था, इसलिए ममानी ने कहा कि शादी करेगा तो मुझसे करेगा, वरना किसी से नहीं। 2 साल ममानी का बेटा बसती रहा, पर सारा मलबा मुझ पे आन गिरा कि मैंने उनके बेटे को फंसाया है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी, दुआ करती थी कि जल्द मेरी शादी हो जाए तो मैं इस अजाब से निकलूं। मैं हरगिज़ ममानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ममानी के बेटे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से इस जहन्नम में ज़िंदगी गुजारना, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। ममानी ने फ़ौरन हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। इन लोगों ने जहेज़ के नाम पे 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने बनवा के दिए थे। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है जिनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई, जब मुझे मेरे शोहर के मुतल्लिक ऐसी हकीकत का इल्म हुआ जिसे सुनकर मेरे सर पे आसमान आ गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी थी और अपने शोहर वलीद का इंतज़ार कर रही थी। वलीद अंदर दाखिल हुए। मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आके बैठ गए, लेकिन मुझे न जाने क्यों उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझे सवाल किया कि मैं देखने में कैसी हूँ, तो मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा आप खुद घूंघट पलट कर देख लें कि मैं कैसी हूँ, तो उनका कहका बुलंद हुआ। मुझे उनके इस तरह से ज़ोर पे हंसने की बात समझ नहीं आई। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट पलट नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट पलट कर उन्हें देखा तो वो सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। तो मेरा दिल डूब गया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे से नाराज़ हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे। तो वो फिर से हंसने लग गए। मुझे उनके रवैये में अजीब सा कुछ महसूस हो रहा था। मैं समझने से कासिर थी कि वो इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं हैं। शायद किसी और लड़की को पसंद करते थे। उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवाएगी, इसलिए वो हंस रहे हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप भी किसी और को पसंद करते थे, तो फिर से वो हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग ख़राब होने वाला था। और ये क्या तरीका था अपनी दुल्हन से बात करने का। अगर मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे किसी गहरी खाई में जा गिरा था। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देख लें तो वो यकीनन इस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो मोहब्बत करते थे, या फिर कोई भी बात थी तो मेरा चेहरा देखने के बाद वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठा के देखना उन्होंने गवारा न समझा। मैं तो यही सोच के आई थी कि अपने शोहर और अपने ससुराल की इतनी खिदमत करूँगी कि मुझे वापस ममानी के पास जाना ही न पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से वलीद ने कहा तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। मैंने हैरत से उनको देखने लगी। फिर मैंने कहा कि वलीद, ये मजाक का वक़्त नहीं है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं है और आपके मुतल्लिक तो मैं इस तरह की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अल्लाह आपकी आंखों का नूर सलामत रखे। आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए इबादत जैसी है।
میں نے فرمانبردار اور باوفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے۔ پھر بولے کہ نازنین، یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی خوبی ہے تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا باوفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے یہ سب سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس کہ میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے اس طرح کے مذاق کرنے پہ غصہ آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ ایک بہت تلخ حقیقت تھی، اور میں اب پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں کیا سوچ کر کیا یہاں آئی تھی، اور جس انسان کے آسرے پہ آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اور بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا، اور یہ دھوکہ میری ممانی اور میرے سسرال نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، اور میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا کہ تمہاری ممانی کو پتہ تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، اس میں ہمارا کیا قصور؟ تمہارے ساتھ دھوکہ میں نے نہیں کیا، تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا، تو اور تم راضی ہو؟ ولید نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا کہ میں نے کہا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پہ جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پہ آ کے سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور میں حیران و پریشان جاگتی رہی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی، مجھے معلوم نہ ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو ولید سو رہے تھے۔ میرے جاگنے کی آواز پہ وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا، کہ مجھ سے پہلے بھی وہ اپنے کام کرتے تھے نا۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین، کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے، یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور میری تکلیف صرف میں ہی جانتی تھی۔ دن یوں ہی گزر گئے۔ میرا سسرال میں دل نہ لگتا بھی تو کیسے؟ جس کے آسرے میں آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب تم مجھے وارث دو۔ اپنی ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سسرالیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور کہا کہ میرے بیٹے کو اندھا نہ کہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات و واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اور اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس بنا دیا۔ دونوں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، میرا حق مجھے ملے۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے تھے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت بالکل منفی ہو گئی تھی۔
اس دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور واپسی پہ انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی غصے کے مارے۔ سارا کام نوکرانی کرتی تھی، یہاں پر ہر سہولت تھی نہیں تھی، خوشی تو بس میرے دل کی تھی۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کے کچن میں آئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک سے پیچھے سے کسی نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چینک نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا تب سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ آج تمہارا شوہر گھر پر نہیں ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں ان کی غیر موجودگی میں آنا چاہتا تھا تاکہ تم سے کھل کے اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں اور روزانہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے تمہیں بالکونی میں کھڑا دیکھتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ تم جیسی حسین لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوگی جو تمہارا حسن دیکھ نہیں سکتا۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی کے انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کے دیکھا تو اس نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ میں قسمت اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی، اور جب کسی اور کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تو مجھے اچھا لگا تھا، بجائے اس کے کہ میں اس کی باتوں پہ غصہ کرتی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگی اور میں ایسی باتوں کو سننا چاہتی تھی جو میرے حسن کو سراہیں۔ میں نے اس سے اشاروں میں کہا کہ مجھے بولنے دو، تو اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو، اور اس نے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، روزانہ تمہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہاں سے چلے جاؤ، میرے شوہر آ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر کی خبر ہے، وہ کل صبح ہی آئیں گے۔ لیکن پھر بھی مجھے اپنی ساس کا خوف تھا۔ اس رات تو میں نے اسے بھگا دیا، لیکن اب جب بھی ولید کام سے کہیں باہر جاتے تو وہ نقاب پوش آ جاتا تھا۔ نہ جانے اس نے کون سا چور راستہ بنایا ہوا تھا۔ پہلے وہ کچن میں آ جاتا اور اب میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر میرے کمرے میں ہی آ جاتا تھا، اور ہم دونوں ساری رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ میرے حسن کی تعریفیں کرتا اور میں سنتی رہتی، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وہ ہمیشہ نقاب کیے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ نقاب ہٹا کے مجھے اپنا چہرہ دکھائے، لیکن اس نے کہا کہ وہ وقت آنے پر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں بہت حسین تھیں۔ اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خوبصورت نوجوان ہے، اور اس کی آنکھوں سے بھی زیادہ اس کی باتیں اچھی تھیں، یعنی کہ وہ گفتار غازی تھا۔ مجھے اس کی محبت بڑی باتوں کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن فون کر کے مجھ سے محبت بڑی باتیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ مجھے مل رہی تھی، لیکن ایک نامحرم سے اور میرا محرم تھا، وہ تو میری تعریف کرنے سے قاصر تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ ولید کی غیر موجودگی میں آتا رہا اور ہم باتیں کرتے، لیکن کبھی بھی اس سے غلط حرکت نہیں کی تھی۔ میری عقل پہ شیطان نے پردہ ڈال لیا تھا۔ مجھے یہ بھی خوف نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے کمرے تک آ جاتا ہے، وہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ لیکن کسی اجنبی پہ اعتبار کرنا کس قدر سخت تھا۔ میرا شوہر تو صرف آنکھوں سے اندھا تھا، لیکن میرا تو دل اندھا ہو چکا تھا۔ میری روح سب کچھ اندھی ہو چکی تھی۔ میں کیا کر رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کتنا غلط کر رہی تھی مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میں یہ سب کیوں کر رہی تھی میں نے کبھی خود سے سوال نہیں کیا۔ ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی کال آئی کہ وہ پہنچنے والا ہے، تو میں حیران ہو گئی کہ وہ اچانک سے کیسے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، کیونکہ ولید کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا واقعی جب وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے تو کیا ضرورت۔ پھر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ولید اندر آئے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سلام کیا تو میں نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے لائٹ آف کی اور مطمئن ہو کے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ولید سوئے بول پڑے۔ ناظرین، تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بھی اندھے تھے اور میری ماں بے حد حسین تھی۔ خاندان والوں کے دباؤ میں آ کے میری ماں نے میرے والد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن ان کے اندر ایک ویرانی بھی ہمیشہ سے، اور انہیں ایک اندھے انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں پیدا ہوا تو والدہ نے اپنا دل مجھ میں لگا لیا، لیکن پھر ان کا دل مجھ سے بھی اٹھ گیا اور پھر انہوں نے اپنا دل کہیں اور لگا لیا۔ ابا کی غیر موجودگی میں وہ روزانہ ایک غیر شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی اور میں سنتا تھا، مگر کہتا تھا کچھ نہیں تھا۔
جیسے ہی ولید نے یہ الفاظ ادا کیے تو میری جان نکل گئی کہ یہ تو میری ہی کہانی تھی جو مجھے سنائی جا رہی تھی، یعنی کہ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا اور میری ساس نے میرے ساتھ بھی وہی ظلم دہرایا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس احساس ہوا تھا کہ میری ساس نے اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے لیا۔ ولید نے پھر سے بولنا شروع کیا تو میں ہماتن ہوش ہو گئی، لیکن مجھے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میرا بچپن ختم ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میرا لڑکپن اور میری جوانی آ گئی اور وہ شخص نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر میں اور میری ماں تھے اور بس، اور میری ماں نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کی زحمت نہیں کی اور ساری زندگی میرے والد کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی ان کے گھر آتا ہے اور ان کی بیوی سے باتیں کرتا۔ پھر میری ماں اتنی ڈھیٹ بن گئی تھی کہ انہیں میرے والد کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا تھا اور میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی اور ان کی باتوں کی آواز آتی تھی مجھے۔ اس عرصے میں مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو، میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور میں اپنی ماں کی حرکاتوں سکنات دیکھنا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی، کیونکہ یہ اندھاپن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں نے لڑکپن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ میں اب دیکھ نہیں سکتا تھا کہ میری ماں کیا کرتی ہیں۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے اپنا علاج شروع کیا۔ اور نازنین، شادی کی رات جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہارے حسن کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر کیسے انہوں نے میرا حسن دیکھ لیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرف نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دیکھ سکتے تھے یا پھر یہ بھی کوئی بھوندا مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑکپن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج شروع کیا کہ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ تھوڑے ہی علاج میں ہی ایک آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی تھی اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہوتی ہو، میرے اندھے پن کا سن کے یا میرا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ ہی کی اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کے اپنا ایک عاشق بھی بنا لیا۔ ولید کی بات سن کے تم جیسے میرے سر پہ آسمان گرا تھا، میرے پیروں تلے سے حقیقت میں زمین سڑک گئی تھی۔ نازنین، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا۔ ان کی بات سن کے تو مجھے گشی طاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پہ کیسے ماتم کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پہ پہن لیا۔ تو میں نے دیکھا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی کہ میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ آنکھیں میرے شوہر کی آنکھیں جنہیں میں دیکھتی ہوں نقاب کے پیچھے۔ نازنین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے رابطہ استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا شوہر ہی تھا، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہاری کردار کو جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی، اپنی حدود کا خیال رکھا۔ تمہاری احساسات اور جذبات میں پاکیزگی اور میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔
مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف محبت بڑی باتوں کی ضرورت تھی۔ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تمہارے اندر ایک احساس کمتری تھی اور بس۔ نازنین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا، بلکہ میں تو اس قابل نہیں کہ تم مجھے معاف کرو۔ مجھے میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نے میرے ساتھ نہیں کیا، بلکہ غلط میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کے، کسی اور کی سزا تمہیں دے کے۔ ولید نے کہا تو میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی اور میں نے کہا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اندھے ولید نہیں بلکہ اندھی میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کر دی تھی اور میں اس کی شکر گزار تھی۔ اسی رات ہم دونوں نے مل کے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی اور ہم بہت خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔